काउंट होती है। कह लीजिए कि डेल कार्नेगी की सारी किताबें बड़ी शानदार हैं, लेकिन ये किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, ये किताब जो उनसी है ये एक बड़ी शानदार किताब है, जिसमें डेल कार्नेगी मुख्तलिफ तरह की रिसर्च बताते हैं और ये बताते हैं कि परेशान होने के नुकसानात कितने हैं, परेशान होने की आदत कैसे बनती है और परेशान होने से निजात कैसे पाई जा सकती है। सबसे पहली जो इसकी ओपनिंग है किताब की, उसमें बताते हैं कि नेपोलियन वो शख्स था जिसके पास दुनिया की बज़ाहिर जो कामयाबियां वो सब की सब थी। फेम था, ताकत थी, पैसा था और इख्तियार था। दुनिया की सारी ताकतों के बावजूद, इख्तियार के बावजूद और इतने पैसे के बावजूद नेपोलियन का आखिरी दिनों में एक तारीखी जुमला है। नेपोलियन ने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 6 दिन भी ऐसे नहीं थे जो खुशी के गुजारे हों, यानी 6 दिन भी मुझे खुशी के नहीं मिले। और मुकाबला मुआजना डेल कार्नेगी करते हैं नेपोलियन का हेलन केलर से। हेलन केलर की 78 एज थी और आखिरी दिनों में उन्होंने कहा, हेलन केलर के बारे में बताता जाऊं कि हेलन केलर वो है जिनकी ना आंखें थी ना कान थे और ना बोल सकती थी, ये डफ एंड डम्ब थी। हेलन केलर ने 78 साल 78 ईयर्स की जिंदगी में आखिरी अयाम में स्टेटमेंट दी कि जिंदगी इंतहाई खूबसूरत थी, मेरे पास वक्त ही नहीं था कि मैं गिला करती मेरे पास क्या नहीं है, अल्लाह ने इतना दिया था मैं वही गिनती रही और शिकवा कर ही नहीं सकी। सो ये दो मुआजनों के साथ ये किताब शुरू होती है और ये किताब बताती है कि खुशी का ताल्लुक मालो असबाब के साथ, चीज़ों के साथ नहीं है। और साथ ही साथ में डेल कार्नेगी बताते हैं कि वो तमाम के तमाम लोग जो परेशान रहते हैं उनको कई तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक रिसर्च उन्होंने बताई है, 15,000 लोगों पे रिसर्च हुई और 15,000 ये वो लोग थे जिनको स्टोमक का प्रॉब्लम था। 15,000 ये लोग जिनको स्टोमक का प्रॉब्लम था, 15,000 के 15,000 में हर 5 में से 4 लोगों को कोई बीमारी नहीं थी। यानी डॉक्टर्स ने बताया कि इनको बीमारियां नहीं है, दरअसल ये परेशान रहते हैं और परेशान रहने की वजह से इनका मैदा खराब है और इनको प्रॉब्लम्स आने लग पड़े हैं। लाइक इनको स्किन का प्रॉब्लम है, इनको प्रॉब्लम जो उनसे है वो हार्मोनल डिसऑर्डर इनका हो गया है। 5 में से 4 लोग जो उनसे थे असल में बीमार यहाँ से थे, फिजिकल बीमारी उनको नहीं थी। इनको मेडिकल के इस्तेलाह में टाइप ए पर्सनालिटी 100%। अब ये टाइप ए जो उनसा ना, इनमें बीमारियों को कैच करने का रुझान ज्यादा होता है। यानी आप कह लीजिए कि अगर आप परेशान होते हैं तो आप बीमार भी ज्यादा होते हैं और अगर आप परेशान नहीं होते तो फिर आपको बीमारियां भी कम मिलती हैं। साथ ही साथ एक और रिसर्च में पता लगा कि 70% जो पेशेंट होते हैं, एक और रिसर्च थी, 70% पेशेंट्स अपनी बीमारियों का इलाज खुद ही कर सकते हैं अगर वो अपनी फिक्रें कम कर दें, अगर अपने दुख कम कर लें, अगर वो गीबत, हसद, लालच, इन चीज़ों को मैनेज करें तो उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो सकती है। लेकिन 70% लोग दवाइयाँ खाना पसंद करते हैं, अपना इलाज खुद नहीं करते। साथ ही साथ में डेल कार्नेगी ये कहते हैं कि परेशान रहना इसलिए भी नुकसानदेह है कि आपकी की तमाम सलाहियतें जो उनसी हैं वो मान पड़ जाती हैं। मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी सोच इंतशार का शिकार आप हो गए, आपकी बॉडी जो उनसी है वो वीकनेस की तरफ चलेगी, आपका इम्यून सिस्टम डाउन होने लग पड़ा। साथ ही साथ आपको जो बड़ा चैलेंज आएगा वो ये आएगा कि जो कामयाबी के लिए फोकस चाहिए, परेशान बंदे के पास वो होता ही नहीं है। परेशान बंदा कभी क्रिएटिव नहीं होता। याद रखिए, क्रिएटिविटी के लिए जो फोकस चाहिए वो पीस ऑफ माइंड से। जब भी आप एक काम सोच रहे हैं और 6 फिक्रें आपको हैं तो वो काम को जो सोच चाहिए, जो तवज्जो चाहिए, जो अटेंशन चाहिए वो दे नहीं सकेंगे और कोई क्रिएटिव काम भी नहीं कर सकेंगे। अब डेल कार्नेगी कहते हैं 3 स्टेप हैं, अगर आप 3 स्टेप उठाते हैं तो आपकी फिक्रें कम हो जाएंगी। पहला, कभी भी कोई चैलेंज आया तो याद रखिएगा ये जो माइंड है ना, इसका माइंड कोई नहीं है, माइंड का माइंड नहीं है। जब माइंड का माइंड नहीं है तो माइंड क्या करता है कि माइंड आपके साथ गेम खेलता है। माइंड छोटे मसले को लेता है और उस छोटे मसले को बड़ा मसला बना देता है। आप बड़ी दुनिया आप देखेंगे, वो एक पंजाबी में मुहावरा बोला जाता है जी, फलाना ते गल दी लल बना देता है, ये मुहावरा बोला जाता है। वो गल की लल का मतलब ये होता है कि छोटी गल को, छोटे मसले को बड़ा मसला बनाने का फन बाज लोगों में होता है। राई का पहाड़ बना देते हैं। अब ये जो छोटे मसले को बड़ा मसला बनाने वाले लोग हैं, ये सबके सब वो लोग हैं जो प्रॉब्लम को मैग्नीफाई करते हैं। असल में वो नहीं करते, उनका माइंड मैग्नीफाई करता है। सो स्टेप नंबर 1 ये है कि हमेशा किसी भी मसले में सोचें मैक्सिमम क्या हो जाएगा। जब हम मैक्सिमम को कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो मैक्सिमम कई शक्लों में आ सकता है। मैक्सिमम इतने लाख का नुकसान हो जाएगा, मैक्सिमम ये जॉब चली जाएगी, मैक्सिमम ये प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, मैक्सिमम मेरी लड़ाई हो जाएगी, मैक्सिमम ये बंदा मुझसे दूर चला जाएगा, मैक्सिमम वक्ती तौर पे परेशानी उठानी पड़ेगी। ये सब के सब मैक्सिमम अब जब देख लेते हैं तो आपका माइंड जो बढ़ा चढ़ा मल्टीप्लाई कर रहा होता है प्रॉब्लम को, वो प्रॉब्लम छोटी होने लग पड़ती है।
سو پہلا کام یہ ہے کہ میکسیمم سوچ لیں کیا ہو سکتا ہے. دوسرا سٹیپ وہ بتاتا ہے کہ مینٹلی ایکسپٹ کر لیں یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ نے جنت میں جانا ہے مرنا پڑے گا, آپ نے بالی پہننی ہے کان چدوانے پڑیں گے. اسی طرح اگر آپ نے زندگی جینی ہے تو یاد رکھیے گا مسئلوں کا سامنا کرنا پڑے گا, مسئلوں کے بغیر زندگی نہیں ہے. سو مینٹلی ایکسپٹ کر لیجئے کہ آپ نے اس کو. تیسرا سٹیپ جو بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ برے سے برا جو ہونا ہے اس کے لیے جو اچھے سے اچھا کیا جا سکتا ہے وہ ضرور کیجیے. یعنی جو پرابلم آ گئی ہے وہ تو آ گئی ہے, اب اچھا کیا کیا جا سکتا ہے وہ کیجیے. سٹیپ نمبر 1 میکسیمم سوچ لیجیے. سٹیپ نمبر 2 مینٹلی ایکسپٹ کیجیے. سٹیپ نمبر 3 جو اچھا کر سکتے ہیں وہ کیجیے. ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد میں باقی کا لیسن جو ان سا وہ پھر شیئر کرتا ہوں. بالکل. ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے تھے ہاؤ ٹو اسٹاپ ورنگ پہ. ایک بڑی یہ شاندار کتاب ہے, اس کی پریسی میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, اور 3 سولوشنز بتائے ڈیل کارنیگی کے. کسی بھی مسئلے کا میکسیمم سوچ لیں کیا ہوگا, اس مسئلے کا میکسیمم سوچنے کے بعد مینٹلی ایکسپٹ کر لیں, اور جو اچھا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اچھا ساتھ ہی ساتھ میں ڈیل کارنیگی یہ کہتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ جب پریشان ہوتا ہے نا تو جو پریشانی حل کرنے کی صلاحیت ہے وہ سلب ہو جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بڑا خوبصورت قول ہے, جی جی, مصیبت میں گھبرانا اصل مصیبت ہے. 100% ایسی ہے. ایک پیراڈائم بنتا ہے, ایک مائنڈ کی حالت ایسی بنتی ہے جس میں آپ کا مائنڈ کچھ کریٹو نیا نہیں سوچ رہا ہوتا. سو آپ اگر پریشانی میں مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا وہ مائنڈ کو ذرا شفٹ کریں, کسی اور حالت میں جائیں. اچھا ساتھ ہی ساتھ میں یہ دیکھا گیا کہ جتنی جان لیوا بیماریاں ہیں اگر ان کا نہ پتا ہو تو بندہ اتنا پریشان نہیں ہوتا, لیکن جیسے پتہ لگ جاتا ہے بندہ آدھا مر جاتا ہے. اور دنیا میں ایسی کئی کہانی ہیں, کئی ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جن کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو پتہ لگا ہے جی آپ کے پاس 5 ماہ 6 ماہ 8 ماہ سال ہے, اور وہ شخص جو ان سا اس نے دنیا کی سیر کرنا شروع کر دی, اپنے دوستوں کو ملنا شروع کر دیا, بزنس کو اس نے تالے لگائے ہیں, جو بیچنا تھا بیچا, پیسے پکڑے اور خوشی کے ساتھ جینا شروع ہو, اس کی عمر بڑھ گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ پریشانی آپ کی عمر کو گھٹاتی ہے اور خوش رہنا آپ کی عمر کو بڑھا دیتا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں ڈیل کارنیگی کچھ سولوشنز بتاتا ہے, یعنی یہ کہہ لیجئے اگین اس کو ورڈ میں کہوں گا طریقت, کہ اس طریقے سے اگر آپ زندگی جئیں تو آپ کی پریشانیاں کم رہیں گی اور خوشیاں آپ کی زندگی میں زیادہ رہیں گی. پہلا وہ یہ بتاتا ہے کہ جب بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں کیا نہیں کر سکتا, پریشان ہوتے ہیں, آج سے اب یہ دیکھنا شروع کریں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. آپ جب بھی یہ سوچتے ہیں کیا کیا نہیں ہے آپ پریشان ہوتے ہیں, اور جب بھی آپ کا مائنڈ یہ سوچتا ہے کیا کیا ہے تو آپ خوش رہنا شروع کرتے ہیں. سو پہلی اسائنمنٹ وہ یہ دیتا ہے کہ آپ دن میں کم از کم ایک بار اپنی نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کو گنے ضرور, اور یقین کیجئے آپ کر کے دیکھیے. میں اکثر ایسا کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی کبھی فری بیٹھا میں سوچتا ہوں کہ یہ نعمت کی شکل کتنی خوبصورت ہے, یہ اس فلانے کے دل میں میرے لیے پیار اللہ نے کیسے ڈال دیا, فلانا میرے بارے میں اتنا اچھا کیوں سوچتا ہے, فلانا مجھے رستہ کیوں دینا چاہتا ہے, فلانا میرے لیے آسانی کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیں نعمت صرف وہ چیزیں جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ نہیں ہوتی, ٹینجیبل نہیں ہوتی. یعنی ہم نے ہمیشہ نعمت کو فکس کیا ہے کہ گھر کے باہر لکھوانا ہے حاذا من فضل ربی. گھر گاڑی چیزیں پیسہ کے علاوہ بھی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں, اور ان نعمتوں کو جب آپ گننا شروع کرتے ہیں, مثلا ڈیل کارنیگی کہتا ہے کہ اگر آپ ایک دن کی آکسیجن کی قیمت ادا کر کے آکسیجن لینا تو آپ کو پتہ لگے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ سانس, یہ آکسیجن جو دن کی آپ استعمال کر رہے ہیں. ڈیل کارنیگی کہتا ہے کہ ابھی آپ نے ہاتھ نہ ہو اور ہاتھ کی قیمت پتہ لگے کر سو آپ اپنے ارد گرد نعمتوں کو گنیں گے تو آپ کی خوشی بڑھے گی. ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے خوش رہنا ہے تو خوش رہنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں. جو لوگ خود خوش رہتے ہیں وہ دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں, وہ مذاق کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جملے بناتے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دکھاتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں. ساتھ رہا کریں. ہم تینوں بھی جب بریک آتی ہے تو زیادہ خوش ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی مذاق کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو رہی ہوتی ہے جس سے خوشی ملتی ہے. آپ جب بھی آپ کے پاس اچھی کمپنی ہوتی ہے آپ کی خوشیاں ملٹیپلائی ہوتی ہیں, خوشیاں بڑھ جاتی ہیں. آپ نوٹ کیجئے جب بھی آپ کسی پریشان بندے کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو آپ کی سوئی ہوئی پریشانی بھی جاگ جاتی ہے اور پریشانی بڑھنے لگ پڑتی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں ڈیل کارنیگی ایک بڑا اچھا سا اصول بتاتا ہے, اور یہ مائنڈ کا اصول ہے. ڈیل کارنیگی کہتا ہے کہ جو انسان کا ذہن ہے ایک ہی وقت میں خوش اور ناخوش نہیں ہو سکتا. یعنی مائنڈ کے ساتھ یہ پرابلم ہے
کہ ایک ہی وقت میں خوشی اور ناخوشی دونوں چیزیں اس میں نہیں رہ سکتی. سو ناخوشی کی حالت میں اگر آپ ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں خوش ہوں, آپ فیل کرواتے ہیں کہ نہیں اتنا برا بھی نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ زندگی آج اگر مشکل ہے تو بہتر بھی ہو جائے گی, یہ دن بدل جائیں گے, یہ دن گزر جائیں گے, آنے والے دن اس سے بہتر دن بھی ہو جائیں گے, تو کیا ہوتا ہے کہ مائنڈ آپ کا جو انسا ہے وہ ناخوشی سے خوشی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اور لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو وہ کہتا ہے کہ خوش رہنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں مثبت چیزوں پہ فوکس زیادہ کریں. جب بھی آپ منفی چیزوں پہ فوکس کریں گے, کتنا برا ہو رہا ہے, آپ اخبار اٹھائیے, پورا انتخاب ہے, آپ ساری پرابلمز والی خبریں پڑھنی شروع کر دیجیے, آپ ٹی وی کا ریموٹ پکڑیے اور جتنے پرابلم والے پروگرام وہ دیکھنا شروع کر دیجیے, اور آپ کا پوری کی پوری باڈی مائنڈ جو سی ہے وہاں چلی جائے گی جو پاسبلٹی زون نہیں ہے. یہ ایک نیا ورڈ میں نے آج یوز کیا, مائنڈ ہیپی رہتا ہے پاسبلٹی کے زون میں. پاسبلٹی کا زون کیا ہے؟ ہم سب کے سب یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے اس جگہ سے نکلا جا سکتا ہے, یہ پاسبلٹی زون ہے کہ اس جگہ سے باہر جایا جا سکتا ہے. لیکن فرض کیجئے کہ آپ کو آگے بتایا جائے کہ باہر آج کوئی نہیں جا سکتا, سب پریشان ہو جائیں گے. مائنڈ جب بھی سوچتا ہے کہ ممکن ہے, مائنڈ پازیٹیو ہو جاتا ہے اور مثبت سوچتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے. مائنڈ جب بھی سوچتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا, میرے مسئلوں کا حل نہیں ہے, سولوشن نہیں ہے, آگے زندگی میں کلاؤڈز ہی کلاؤڈز ہیں, رستہ نہیں دکھ رہا, میں کہاں جاؤں گا, میرا کیا بنے گا, میرے بڑھاپے کا کیا بنے گا, آنے والے وقت کا کیا بنے گا. میرے ایک بڑے سینئر آفیسر دوست ہیں, چند دن پہلے وہ آگے اور بڑی اچھی پوسٹ پہ ہیں, انہوں نے رو کے کہا قاسم صاحب جب میں مر جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا, میری ڈیڈ باڈی کتنے دن سرد خانے پڑی رہی. اچھا میں نے ان کی ساری پریشانیاں نہیں, میں نے ان کا جی اب بیمار ہو چکے ہیں ذہنی طور پہ, کیونکہ یہ پریشانیاں جتنی آپ بتا رہے ہیں یہ پریشانیاں تو ہیں, لیکن جتنا بڑھا کے آپ بتا رہے ہیں اتنی پریشانیاں ہوتی نہیں ہیں. سو کل آئے گا, کل دیکھی جائے گی, آج جو ہے آج کو جینا شروع کر دیجئے. سو ڈیل کارنیگی کہتا ہے جو اپنے آج کو, ایک مومنٹ کو انجوائے نہیں کر سکتا, بلکہ اگین ایک جملہ ہمارے بڑے اچھے کالمسٹ جاوید چودھری کا کوٹ کروں گا. جاوید چودھری اکثر میرے ساتھ بیٹھ کے بات کیا کرتے ہیں کہ دنیا کا جو بندہ اپنی چائے کی پیالی انجوائے نہیں نہ کر سکتا, وہ اپنے محل کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا. ایک مومنٹ کو انجوائے کرنا سیکھیے. مومنٹ کو جب آپ انجوائے کریں گے تو پھر آپ زیادہ انجوائے کریں گے. ایک بریک پہ جانا ہے, بریک پہ کوئی سوال ہے, کوئی کرنا چاہ رہے ہیں کوشچنز آپ لوگ؟ بادشاہ کا بھی واقعہ تھا نا, ان کو مائک دیں جلدی سے اور جلدی جلدی اپنے سوال جو ہے وہ کرتے جائیں. میرا نام ہے سعدیہ. میں کہہ رہی ہوں آج کل کی ہر عورت ڈپریشن کا شکار ہے. وہ اپنے بچوں کو, اپنے ہسبینڈ کو, گھر کو وہ توجہ نہیں دے پاتی جو اس کو دینی چاہیے, صرف ڈپریشن کا شکار ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اوکے, ایک سوال ہی ہو گیا. 11 میکس کا گفٹ ہیمپر آپ کے ساتھ جائے گا. کوئی اور سوال؟ جی پیچھے بھائی بھی کرنا چاہ رہے ہیں. محمد ریاض ہے میرا نام. ریاض صاحب, تو جیسا محترمہ فرما رہی تھی خواتین زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان عورتوں کی بنسبت مرد حضرات جو ہیں وہ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ معاشرے کے اندر خودکشیوں کا رجحان جو ہے وہ مرد ہی کر رہے ہیں, نہ کہ خواتین کرتی ہیں. باہر بھی ان کو سننی پڑتی ہے. آخری لائن دوبارہ بولیے. میں نے کہا کہ زیادہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں وہ مرد حضرات ہی کرتے ہیں, نہ کہ خواتین کرتی ہیں. مرد ناشکرے زیادہ ہیں, اس کا مطلب ہے جی. تو اب مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ یعنی مرد زیادہ پریشان آپ کے نہیں, عورتیں کیا پریشان ہوں گی جتنے مرد ہیں. جی آپ کے ساتھ کرشی جامع شیری کا گفٹ ہیمپر جائے گا. اور کوئی سوال ادھر سے کچھ؟ جی جی جی. یہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اپنے مائنڈ میں ایکسیپٹ کر لیتا ہے. دوسرا انسان اس کو کہتا ہے کہ نہیں تم نے نہیں کرنا, اور دوسرا انسان بھی مان جاتا ہے. لیکن تھرڈ جو انسان پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے میرے ساتھ جو اچھا ہوگا برا ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن جب اس کی زندگی میں کوئی تیسرا انسان آتا ہے, اس کا اپنا ہی, اس کو وسوسے ڈالتا ہے. تیسرا آدمی آ کر پریشان. ہاں اچھا میں اب ان کو بھی کرشی جامع شیری کا گفٹ ہیمپر دیں گے ہم. جی کولیکٹیو اگر میں کچھ باتیں کرنا چاہوں, دیکھیے ایک تو پریشان رہنا, پرابلم کا ہونا ہمارے شاید اختیار میں نہیں ہے. ہر بندے کی زندگی میں مسئلے ہیں, پرابلمز آتی ہیں, لیکن پرابلم کو آپ ہینڈل کیسے کریں نا, یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی پرابلم ہینڈلنگ کی سکل کتنی اچھی ہے. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں پرابلم ہینڈلنگ سکل کو سکل مانا جا رہا ہے. دنیا میں بعض لوگ مسئلہ بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں, مامے چاچے بابے بھی کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں جو آ کے نا وہ پرابلمز بڑھا دیتے ہیں, اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرابلمز کو کم کر دیتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. سو جو پرابلمز کو پرابلم کے طور پہ لینا اور پرابلم کو بڑھا دینا, میرا خیال ہے یہ عورتوں میں تھوڑا سا زیادہ ہے. اس کی بہت بڑی وجہ, میں کوئی ایسا نہیں کہ عورتوں کے خلاف ہو رہا ہوں, انسانی نفسیات ہے کہ ایک انڈو پاک میں بالخصوص جو ہماری وومنز ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں, اور ڈیپینڈنٹ جو ان سے اس کے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں, جس کے مسئلے زیادہ ہیں وہ پھر سوچتا ہے کہ جی میرا کیا بنے گا, میرے پرابلمز کیسے سولو ہوں گے. مسئلے آتے ہیں, مسئلے بڑھا چڑھا کے جو ان سے ان پہ حاوی ہو جاتے ہیں. ایک اور نفسیاتی اصول آپ کو بتاؤں,
جب بھی آپ مسئلوں کو مانتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، سنتے ہیں اور روتے پٹتے رہتے ہیں نا، مسئلے بڑھتے رہتے ہیں. یہ لا آف اٹریکشن ہے. لا آف اٹریکشن یہ ہے کہ جس کے مسئلے جو اکثر مسئلوں کو بیان کرتا ہے نا، اس کے مسئلے بڑھ جاتے ہیں. جو مسئلوں کو چپ کر کے سنتا ہے، سمجھتا ہے اور سولوشن کی طرف اپنی توجہ لگاتا ہے نا، اس کے مسئلے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کتنا بڑا مسئلہ تھا، حضرت یوسف کھو گئے اور وہ، لیکن ان کا جملہ کیا ہے، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غم و الم کی فریاد صرف اپنے اللہ سے کرتا ہوں. اب اس سے مائنڈ کی بات ہوتی ہے نا. بادشاہ نے کہا میری انگوٹھی پر ایک ایسی چیز لکھوا دو کہ جب میں خوش ہوں تو میں خوشی کی حالت دیکھوں، غمگین ہوں جب غمگین حالت میں ہوں خوش ہو جاؤں. تو اس نے انگوٹھی پر لکھوایا یہ وقت بھی گزر جائے گا. بالکل صحیح. بجا خوشی کے وقت پڑھو تو گزر جائے گا، وہ بھی غم کا وقت ہے وہ بھی گزر جائے گا. سب مائنڈ سے ہے ساری چیزیں. اچھا، جو خودکشی کی بات یہ کر رہے تھے نا، اس میں بتاتا چلوں کہ دنیا میں 1000 میں سے یہ ریشو ہے، 1000 میں سے 6 لوگ ایسے ہوتے ہیں ڈیل کارنیگی نے خود بھی خودکشی کی تھی. اچھا، یہ افواہ ہے، اس میں میں نے تحقیق کی ہے. اچھا، یہ افواہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس نے خودکشی نہیں کی تھی. خودکشی کی تھی ہیمنگ وے نے. ڈیل کارنیگی کی کوئی خودکشی نہیں ہے. وہ بعض عربی کتابوں کی بیک سائڈ پہ ایسا لکھا ہوا تھا، میں نے پڑھا، تحقیق کی، ریسرچ کی، ایسا نہیں ملا مجھے. ٹھیک ہے. اچھا، اب خودکشی کا رجحان 1000 میں سے 6 بندوں میں ہوتا ہے، اور یہ 6 بندوں میں بھی جینیٹکس میں ہوتا ہے. اچھا، اس پہ پوری ایک ڈسکشن ہے. جینیٹکس نہیں کر سکا تو اس کے پاس رستہ صرف ایک ہی تھا کہ وہ خودکشی جو چیز وہ فیس نہیں کر سکتا. تھوڑی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.